अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के बारे से बात होगी। एक तो ये जी कि पीटीआई के सोशल मीडिया और पीटीआई जमात के दरमियान क्या चल रहा है और उस फाइट में किसका पल्ला भारी रहता है, इस हवाले से आज एक लीक हुई हैं कुछ कन्वर्सेशंस, तो उनसे क्या निकलता है मैं ये आपको बताना चाहूँगा। दूसरा, कल जो पीटीआई का एहतजाज हुआ है और इस्लामाबाद में जो एहतजाज पिंडी में होना था, उसमें अली मीन गंडापुर नहीं पहुंच सके। एहतजाज कैसा रहा, इस हवाले से आपको कुछ बताएंगे। दूसरा, अली मीन गंडापुर यहाँ तो नहीं पहुंच सके, पेशावर जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा भाई गोली के बदले गोली चलाएंगे, अब रियासत और इदारों को मैं मैसेज देता हूँ साइड पे हो जाएं। क्या कहा उन्होंने, क्या सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरी खबर ये है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कल होने का इम्कान है और इस हवाले से आपको खबरदार करना है कि क्या करें। आप पेट्रोल लेना है तो अभी ले लें, कितना ही पेट्रोल का इजाफा हो सकता है ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा जी, जो कल अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पहुंचना था, पिंडी पहुंचना था, लियाकत बाग में एहतजाज हो रहा था। पूरा दिन पुलिस और कारकुनों की आंखों चोली तो रही, कंटेनर्स लगाए गए थे और जो होना था वो हुआ, लेकिन अली मीन गंडापुर नहीं पहुंच सके थे पिंडी। और इस बात पर पीटीआई के ही कई अकाउंट्स ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो पार्टी का एहतजाज समझे ख़त्म, तहरीक समझे ख़त्म। ये इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया कि जी तहरीक आप ख़त्म समझें अगर आप ये नहीं पहुंच सके। जो शायर हैं अहमद फरहाद, इनकलाबी शायर जो उनके साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, वो पीटीआई के शायर हैं, उन्होंने कल जलसे से खिताब भी किया, जलसों में शामिल भी हुए, यानी एहतजाज में हिस्सा भी लिया। उन्होंने भी कहा कि जी अगर ये अली मीन गंडापुर ना पहुंच पाए तो पार्टी की ये तहरीक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। तो अली मीन गंडापुर तो नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्या हुआ और दिन को कैसा एहतजाज रहा। हमारे वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, ज़ुबैर अली खान और भी लोग थे, वो कह रहे हैं कि जी टोलियों में लगातार दिन को लोग आते रहे। लियाकत बाग में पहुंचना मुमकिन नहीं था लोगों के लिए, लेकिन गलियों से लोग आते थे, पुलिस की आंखों चोली होती थी, पुलिस ने बाकायदा शेलिंग भी की है। और ज़ुबैर अली खान का तो ये भी दावा है कि वहाँ पर उन्होंने जो प्लास्टिक की जो होते हैं पैलेट्स वो भी चलाए लोगों पे और पूरा दिन यानी कि लाठीचार्ज भी हुआ। और सहाफ़ियों के हवाले से भी कि आप देखें कई सहाफ़ियों को ज़दोकोफ भी किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, बाद में उनको छोड़ दिया गया। बैरिस्टर गोहर को गिरफ्तार किया गया बाद और उनको भी छोड़ दिया गया। सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया गया, सबको गिरफ्तार भी किया गया, छोड़ भी दिया गया। लेकिन पूरे शहर को कंटेनर्स के ज़रिए पिंडी को बंद किया गया था, काफ़ी लोगों को तकालीफ भी हुई। एहतजाज के कितना कामयाब रहा, इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि 50-50 सिचुएशन है कि आप देखें कि अगर पुलिस ने कंटेनर करके रास्ते बंद किए तो एक यानी माहौल तो पैदा हो गया है, इस लिहाज से कामयाब है। इस लिहाज से नाकाम है कि लियाकत बाग में कोई ख़ास धरना तो बिल्कुल नहीं हो सका, पहुंच नहीं सके, अली मीन गंडापुर नहीं पहुंच सके जो कि बड़ी मेजर फोर्स थे। जो पिंडी में लोग आए अनी शाहिदीन के मुताबिक वो ज़ाहिर है सैकड़ों में ही थे, ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों में आप कह सकते हैं। आते थे और फिर मुकाबला करते थे, फिर चले जाते थे, फिर पीछे हट जाते थे, फिर ये तो कोई ऐसा शो नहीं हो सका। शो डाउन की कैफियत रही लेकिन शो नहीं हो सका, जो मुजाहरे के लिए बड़ा एक शो होना था वो नहीं हो सका। फिर भी रेजिस्टेंस नज़र आई। मगर जो असल बात थी कि जो बड़ा काफिला आ रहा था अली मीन गंडापुर के साथ, जो क्रेनों से भी और हर चीज़ के साथ लेस होके आ रहा था, वो जनाब वो नहीं पहुंच सका और वो बुरहान इंटरचेंज से ही वापस हो गया। वहाँ पर उनको काफ़ी शेलिंग का मुजाहरा करना पड़ा और कहा गया था कि हर थोड़े वक्फे के बाद उनको उनकी पुलिस की टोलियाँ थीं। ये खुद अली मीन गंडापुर ने आज सुबह जाके बयान रिकॉर्ड करवाया, तो उनको हैवी शेलिंग का निशाना बनाया गया। और ये कल सुबह ही कह दिया गया था कि जी इनको किसी सूरत नहीं पहुंचने दिया जाएगा अली मीन गंडापुर को, और ये गवर्नमेंट इसमें कामयाब रही, उनको नहीं पहुंचने दिया गया। अब जो है वो अली मीन गंडापुर जाके वापस गए हैं तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की। यहाँ पर उन्होंने खिताब किया कि जी मैं पंजाब की हदूद में तो दाखिल हुआ और इमरान खान ने कहा था जहाँ आप हों टाइम ख़त्म हो गया, जहाँ आप हों वहीं से वापस चले गए, तो वहाँ से वापस चले गए। तो ये जो कुछ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि ये अगर हो गया, जैसे इमरान रियाज खान है या अहमद फरहाद के, अगर ये हो गया तो पार्टी के तो बेड़ा गर्क है, बहुत नुकसान है, तो वो तो हो गया यानी कि वो चले गए। लेकिन उधर जाके फिर उन्होंने ज़ाहिर उन पर बहुत तनकीद शुरू हो गई कि अली मीन गंडापुर फरार हो गया, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए अली मीन गंडापुर के हवाले से। जो बाकी भी लोगों ने तनकीदें की बुरी तरह के, जी पार्टी को बड़ा डैमेजिंग हुआ, बड़ा नुकसान हो गया। इन सारी बातों के बाद उन्होंने फिर जवाब दिया और उन्होंने सुबह जाके रात गए कहीं बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 बजे के करीब को स्टेटमेंट जारी की और वो वीडियो बयान जारी किया। वहाँ से जाके उन्होंने कहा जी कि मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ, मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ
اور یہ جو کیا گیا ہے، میں اداروں کو بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں، باقیوں کو بھی، کہ اس دفعہ ہم نے چھوڑ دیا ریاست کی وجہ سے، ہم نے پولیس والے پکڑے پھر بھی ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں تھا کہ ان کے بچے ہیں اور وہ سارا کچھ ہم نے اس کا مظاہرہ کیا. پولیس والوں سے پوچھیں کہ اگر باپ کے بچے ہیں تو وہ یہ بتائیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اب گولی، اگر آئندہ بھی ہم آئیں گے ہفتے اور گولی کے بدلے میں گولی چلائیں گے، اگر اب کسی کو کوئی ہمیں نہیں روک سکے گا. اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہا کہ آپ جرگے بنائیں اور آپ کھڑے ہوں، اور قبائل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، قبائل جو ہے کھڑے ہوں. تو یہ ایک قسم کی کال کی ہے ریزسٹنس کی انہوں نے، اور وہ کافی بیانات دیے ہیں. تو ایک خطرناک سی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے اگینسٹ پچ کریں یا ہو پچ کسی طرح بھی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ مظاہرے اور احتجاج اس دنوں میں کیوں شروع ہو گئے ہیں اچانک ہی؟ وجہ یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ جی وہ ترمیم نہ ہو سکے، دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. اب اسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اس لحاظ سے کہ جی پروگرام آئی ایم ایف کا پاکستان کو مل گیا. اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہو گئے، جیسا کہ کل کہیں آرمی چیف نے ادھر کہا کراچی میں، اس میں بھی انہوں نے بڑا کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ جی اکنامک انڈیکیٹرز سارے بہتر ہو رہے ہیں، جی ڈی پی گروتھ بہتر ہو رہی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ چکے ہیں جو کہ پہلے پتہ نہیں کتنے تھے. اعداد و شمار کچھ دیے بھی گئے صحافیوں کو، میرے پاس نہیں پہنچے، لیکن میں نے کل دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحافی بتا رہے تھے کہ جی یہ اعداد و شمار ہیں، لیکن سارے اعداد و شمار مثبت ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، سب کو نظر بھی آ رہا ہے. مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. تو پھر اب پی ٹی آئی کو واقعی میں یہ ڈر ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا، اسٹیبلٹی بھی رہ گئی، تو پھر پی ٹی آئی ارریلیونٹ نہ ہو جائے اس پالیٹکس میں اور یہ حکومت اسٹیبل نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی یہ احتجاج اس موقع پہ کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے واپس ملک کو اور الیکشن کی فضا پیدا کی جائے. تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت قوم کو دینی پڑتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر واقعی میں پاکستان اسٹیبل نہ ہو تو پاکستان کے بھی وہ حالات ہو سکتے ہیں جو کل لبنان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سیریا کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ مطلب وہاں پر اب حالات کو دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، وہاں پر نہ وہ اپنا ڈیفینڈ کرنا پا رہے ہیں، نہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے وہ احتجاج میں کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. لیکن کارکنوں کو ظاہر ہے، کارکن بڑے برہم تھے کہ علی مین گنڈا پور پہنچے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں آئے. یہ تھی جی پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر. دوسری خبر ہے جی آج پھر لیک ہوئی ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رؤوف حسن کا جو موبائل ہے نا وہ ایک ٹریجر ٹروو ہے، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے. اس خزانے میں سے پھر بار بار چیزیں نکلتی ہیں تو ان کو شیئر کیا جاتا ہے. تو وہ خزانے میں سے کچھ شیئر کی گئی ہیں جو جبران الیاس کے حوالے سے گفتگو ہے، جو رؤوف حسن کے موبائل پہ ایک گروپ بنا ہوا تھا اس کے حوالے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کتنا طاقتور ہے کہ انہوں نے جناب باقاعدہ وضاحت مانگی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے، جبران الیاس نے، کہ بتائیں آپ کہ یہ کس نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں. انہوں نے جناب جواب طلبی کر رہے ہیں ان کی، اور وہ کافی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. اور اس میں پھر بیرسٹر گوہر کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے بھی جواب دیے. تو یہ ساری چیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے نکالی ان کے فون سے اور وہ شیئر کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ. اس میں انہوں نے بتایا جی کہ بیرسٹر گوہر اور پارٹی کے باقی رہنما اس گروپ میں ہیں، واٹس ایپ کے ایک گروپ ہے جس میں سارے پارٹی کے بڑے بڑے رہنما موجود ہیں اور جبران الیاس بھی موجود ہے. اور جناب اس گروپ میں جبران الیاس بھی ہیں. اس کا نام تھا جبران اینڈ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ، اس گروپ کا نام یہ ہے، وہ گروپ بنایا گیا ہے. اچھا، اس واٹس ایپ گروپ میں علی حسین ملک بھی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، رؤوف حسن اور سلمان رضا اور دیگر رہنما ہیں. 3 جون کو کیا ہوا کہ جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ میں ایف آئی اے کی پارٹی رہنماؤں سے تحقیقات کے تناظر میں انسٹرکشنز بھیجی اور کہا کہ اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں، میں بخوشی جواب دوں گا، مگر مفروضوں پہ بات نہیں کرنی، یعنی ایزمپشنز نہیں کرنی آپ نے. جیسا کہ میرے پاس بانی پی ٹی آئی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اور سوشل میڈیا بیرون ملک سے اپریٹ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیرون ملک سے اپریٹ نہیں ہو رہا اور میں نہیں چلا رہا بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ. یہ انہوں نے کہا، یہ ایزمپشن ہے انہوں نے کہا، اور یہ بات سچ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ملک میں بھی اچھی خاصی تعداد میں سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا میں بھی یہ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی اچھی تجویز نہیں ہے کہ کارکنوں کے ٹھکانوں کا سب کو بتایا جائے. اچھا، 5 جون 2024 کو بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی 1971 کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ جو آپ کو بتایا نا 1971 کے حوالے سے ویڈیو بنائی گئی تھی کہ جی مجیب کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تھا آج کے دور کو، مجیب کے ساتھ عمران خان کو کمپیئر کیا گیا ہوگا اور یحییٰ خان کے ساتھ آج کے دور کو کمپیئر کر کے کہا جی کہ وہ اس طرح کی سچویشن ہے. 71 کی ویڈیو ہے جس پہ تحقیقات بھی ایف آئی اے میں ہوئی. بیرسٹر گوہر نے اس کو کہا تھا کہ بھائی میرا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اس پر اور باقی باتیں ہوئیں تو اس کے بعد جو جبران الیاس ہے نا، انہوں نے گروپ میں کئی میسیجز بھیجے جس میں کہا کہ جی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات جو پارٹی ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں متنازع ویڈیو کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے اور سیکرٹری اطلاعات سے 4 گھنٹے تحقیقات کی گئیں. جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں. یہ خبر چھپی اور بتایا گیا کہ یہ جبران اور اظہر مشوانی کے حوالے سے بات یعنی ان تحقیقات میں سامنے آئی جو کہ رؤوف حسن سے کی گئی اور بیرسٹر گوہر سے. اب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھائی میرے بارے میں یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں نے یہ بات کی ہے. میں نے نہیں آپ کا بتایا، نہ اظہر مشوانی کا بتایا، اور میرے اوپر یہ الزام آپ بار بار لگا رہے ہیں. میں نے آپ سے آدھا گھنٹہ فون پہ بات کر کے آپ کو وضاحت دی ہے کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا، پھر بار بار یہ کیوں کر رہے ہو؟ پیریڈ، یہ چیز ختم کرو. انہوں نے کہا تو جبران الیاس نے اسکرین شاٹ بھیجتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حیران جبران، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کسی کا نام پوسٹ کرنے کے ہینڈلر کے طور پر نہیں لیا اور حقیقت میں نہیں جانتا. میں نے آپ سے کہا تھا اگر میرا بیان ملتا ہے جس میں میں نے آپ کا نام یعنی لیا ہے تو آپ مجھ سے دریافت کریں. اگر میرا نام یعنی اگر آپ کو ثبوت ملتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے تو پھر آپ مجھ سے بات کریں، ادروائز مجھے کسی چیز میں ملوث نہ کرو جبران. یعنی کہ انہوں نے ذرا غصے کا مظاہرہ کیا. تو جبران کہتا ہے جی آپ بیرسٹر گوہر نے پھر یہ بھی کہا کہ بھائی چند ذرائع کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا نام لیا. چند ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کہ رؤوف حسن نے آپ کا نام لیا اور سب کے نام دیے ہیں کہ جی ان لوگوں نے. جبران الیاس نے پھر جوابی پیغام بھیجا کہ جی پھر کھلم کھلا اس کی تردید کریں آپ. اس نے کہا کہ ویسے متن میرا نہیں ہے. جبران الیاس نے بیرسٹر گوہر کو جو اسکرین شاٹ شیئر کیے تھے اس پہ اپنی وضاحت دی اور کہا کہ یہ متن میرا نہیں ہے، یہ کسی نے مجھے ٹکر بھیجے تھے تو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، مگر اگر میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں آپ بس پھر کھلم کھلا اس کی تردید کریں. بیرسٹر گوہر نے پھر جبران کو کہا کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایف آئی کی طرف سے جب کچھ پوچھا جائے تو میں انکار کر دوں گا، اور جب میں باہر آیا تو میں نے کہا معاملہ زیر سماعت ہے اور ہائی کورٹ نے ہمیں پیش ہونے کی ہدایت کی، اس لیے میں سوالات کے جوابات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دیکھیں آپ پتہ چلتا ہے کہ پارٹی میں پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا گروپ ہے وہ کتنا تگڑا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا شاید کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں پہلے بڑی اچھی پوزیشن کرے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری اتنی پاور تھی کہ ہم عمران خان صاحب کو کیبنٹ میٹنگ میں فون کرتے تھے تو کیبنٹ میٹنگ کو روک دیتے تھے اور آ کے بات کرتے تھے کہ ہاں جی، ان کو کہتے ہیں مجھے ایک ضروری کال آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور پوری کیبنٹ کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی سوشل میڈیا کے کہنے پہ. سوشل میڈیا جو کہتا تھا وہ ساری کیبنٹ کو ماننا پڑتا تھا. تو پارٹی میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی اہمیت، اور سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہے کہ وہ جس کو چاہے اکاؤنٹیبل بنا سکتا ہے، جس کو چاہے وضاحت طلب سکتا ہے. اور پارٹی چیئرمین یا بیرسٹر گوہر کو وہ اس طریقے سے جبران الیاس پوچھ رہے ہیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی پاور کی بات ہے کہ وہ یعنی کہ وہ اتنا ان کے اختیارات ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جی کہ پٹرول کی پرائسز. آپ دیکھیں 15 دن کے بعد پٹرول کی پرائسز بڑھنی ہوتی ہیں، تو کل جو 30 تاریخ آ رہی ہے اس میں پٹرول کی قیمت پھر یعنی اس کا ریویو ہوتی ہے، دوبارہ سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. تو اس دفعہ بری خبر یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت میں بڑھنے کا امکان ہے. یہ حکومت کی مہربانی ہوگی کہ نہ بڑھائیں، لیکن جو انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جیسے انٹرنیشنل پرائسز ہیں پٹرول کی، پہلے جو تھی وہ پٹرول کی پرائسز پچھلے سال اکتوبر میں تو $94 تک چلی گئی تھی اور بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگا ہو رہا تھا. پھر کم ہو کے کافی نیچے گئی اور پچھلے ہفتے تک جو ہے پچھلے ہفتے تک تو تقریباً $69 تک چلی گئی، $69 تک. لیکن اب پھر تھوڑی سی بڑھی ہیں اور $2.5 کا اضافہ ہوا اور 72 تک پہنچ گئی ہیں، $72 تک، $72 فی بیرل. اس کی وجہ سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور پٹرول کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لیوی جو پٹرولیم کی لگی ہوئی ہے، جی ایس ٹی کوئی نہیں لیا جا رہا، لیکن پٹرول اور ڈیزل پہ جو لیوی ہے وہ $60 فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر وہ ہٹا دی جائے تو آپ دیکھیں پٹرول $190 کا ہو جائے گا، ابھی $250 کا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پٹرول کی قیمت میں پھر ماہرین کہتے ہیں کہ جو اسسمنٹ ہے جو انٹرنیشنل پرائسز ہے اس کی وجہ سے پٹرول کی قیمت میں اضافہ متوقع ہے، اور وہ اضافہ کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ $2 سے $3 کا ہو سکتا ہے. حکومت یعنی امپاسبل ہے کہ قیمت کم کرے، لیکن بڑھانے کا امکان ہے، اور وہ ہے $2 سے $3. $2 سے $3 30 لیٹر کی ٹنکی پہ ظاہر ہے $100 کا ہی فرق پڑے گا، لیکن اور جس کی ڈبل ٹینکی ہے $200 کا فرق پڑے گا. بہت بڑا فرق بھی نہیں ہے کہ آپ پٹرول پمپوں پہ لمبی لائنیں لگائیں اور اس کے بعد وہ آپ جا کے اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اور موٹر سائیکل پہ تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی آپ کو $2 زیادہ بتانے پڑیں گے، $3 جو کہ آج کل چینج میں ملتے بھی نہیں ہیں. لیکن گاڑیوں پہ یہ ہے. اور بہرحال یعنی کمی کا جو سلسلہ لگاتار چلتا آ رہا تھا، کوئی 3 مہینے میں کوئی $60-70 کم ہو چکا ہے، وہ اب رکے گا اور لگتا ہے کہ کل کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھی جی آج کی 3 خبریں. امید آپ کو پسند آئے گا. آپ نے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ. جی مونا کیوں آواز دے رہی تھی؟